नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद ज़ुबैर की नई और शर्मनाक वीडियो लीक होने की कहानी क्या है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर देखे जा सकते हैं, इस वीडियो के किरदार कौन कौन हैं, इस वीडियो के आने से पहले नून लीग ने किस किस्म के नित नए झूठ घड़े, मियां नवाज शरीफ को जब लंदन में इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रद्द अमल था, मरियम नवाज का इसी पूरी सूरत हाल पर क्या रिएक्शन सामने आया है, शहबाज शरीफ ने इस मामले पर किस किस्म का मौक़िफ़ दिया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास किस तरह की इत्तलात पहुंचाई गई और इन इत्तलात पर वज़ीर-ए-आज़म ने किस नौइयत का एक्शन किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मोहम्मद ज़ुबैर की नई और शर्मनाक वीडियो की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं जिसमें कुछ नए हकायक और कुछ नए नुकात सामने लाए गए हैं। ये नुकात इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब ये नुकात तहरीरी तौर पर ऑफिशियली और बाज़ाब्ता तौर पर सामने लाए गए हैं। और ये जो नई खबर है, ये खबर मरियम नवाज पर बिजली बनकर गिरी है और मियां नवाज शरीफ भी इस खबर पर बहुत मायूस नज़र आते हैं। इस खबर के बाद शहबाज शरीफ का पूरा खेल भी उलट कर रह गया है और पूरी शरीफ फैमिली इस खबर पर बहुत दिल गिरफ्ता नज़र आ रही है। और ये जो खबर है ये शरीफ फैमिली के इंतहाई करीबी साथी के मुतल्लिक है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने हाल ही में मियां नवाज शरीफ से 2 मरतबा लंदन में मुलाकात की। इसी शख्स के साथ मरियम नवाज मुसलसल राब्ते में रहीं। इस शख्स को लंदन भिजवाने का बड़ा ख़ास इंतज़ाम भी किया गया और इसका जो खर्च था लंदन जाने का और वहाँ रहने का वो भी शरीफ फैमिली ने बर्दाश्त किया, यानी लंदन जाने के इंतज़ामात भी शरीफ फैमिली ने किए थे। और लंदन पहुँचने के बाद इस शख्स की सबसे पहली मुलाकात हुसैन नवाज से हुई थी और इस मुलाकात में एक बहुत बड़ा और एक घिनौना खेल प्लान किया गया। पहले शरीफ ख़ानदान इस मुलाकात से इनकारी था, यानी शरीफ ख़ानदान पहले ये मौक़िफ़ अपना रहा था कि ये मुलाकात नहीं हुई। इसी तरह इस शख्स की जानिब से भी इस मुलाकात की बार बार तरदीद की जा रही थी, लेकिन बाद में जब नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए तो शरीफ फैमिली ने बिल आखिर चारों नाचार ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ ये मुलाकातें हुई हैं। दूसरी जानिब इस शख्स के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था क्योंकि मुलाकातों के सबूत और शवाहिद सामने आ चुके थे। इसलिए इस शख्स ने भी तस्लीम कर लिया कि इसकी शरीफ ख़ानदान के अरकान और मियां नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें हुईं। उसके बाद इसी शख्स का बेटा एक और पुरस्कार मिशन पर अचानक लंदन चला गया। इस शख्स के बेटे को भी एक खुफिया टास्क दिया गया, एक खुफिया असाइनमेंट दी गई और आप कह सकते हैं कि एक खुफिया मिशन पर शरीफ फैमिली ने, ख़ास तौर पर मरियम नवाज ने इस शख्स को लंदन भेजा और इस शख्स के बेटे ने भी लंदन में हुसैन नवाज और शरीफ फैमिली के अरकान से राब्ते किए और उनके साथ एक नई हिकमत अमली पर बातचीत की। अब ये जो पूरा मामला है, इसी पूरे मामले में एक सनसनीखेज पेशरफ्त हुई है, यानी जज राना शमीम जो शरीफ फैमिली के आलाकार बन चुके थे, जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक को ये हदायत की थी कि आपने मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना, और जस्टिस आमिर फारूक ने भी जवाबी यकीन दहानी करवा दी थी कि ठीक है आपके हुक्म के मुताबिक हम मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने देंगे। तो ये जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है यानी राना शमीम, जिसने अपना एक हलफनामा लंदन में रिकॉर्ड करवाया था,
اب اس شخص کے خلاف ایک ایسا تحریری حکم نامہ آیا ہے جس نے رانا شمیم، مریم نواز اور نواز شریف پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اور یہ جو تازہ ترین تحریری حکم نامہ آیا ہے یہ جاری ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور رانا شمیم کے اس بیان کی وجہ سے جاری ہوا جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میں نے تو اپنا بیان حلفی اپنے نواسے کے حوالے کیا تھا لندن میں، اور یہ بیان حلفی ایک لاکر میں بند تھا۔ میرا اس بیان حلفی کو فی الحال منظر عام پر لانے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میں نے اپنے نواسے سے اصل میں یہ کہا تھا کہ یہ بیان حلفی میری موت کے بعد جاری کیا جائے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ بیان حلفی کس طریقے سے لیک ہوا، کیسے یہ بیان حلفی اخبار تک پہنچا اور اخبار میں پھر کیسے شائع ہو گیا۔ حالانکہ رانا شمیم کی جانب سے یہ جو موقف تھا یہ ایک بہت بڑے جھوٹ پر مبنی تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ جب رانا شمیم کا بیان حلفی اخبار میں چھپا تھا تو اس وقت انہوں نے درجنوں صحافیوں کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے یہ تصدیق کی تھی کہ یہ بیان حلفی انہی کا ہے۔ وہ اس بیان حلفی کے مندرجات کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک ایک حرف جو اخبار میں چھپا تھا اس کی انہوں نے خود تصدیق کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا شمیم نے یہ بیان حلفی خود لیک کیا تھا یا پھر شریف فیملی کے حوالے کیا تھا، اور شریف فیملی نے پھر رانا شمیم کو آن بورڈ لے کر، یعنی رانا شمیم کے کانسنٹ کے ساتھ اور رانا شمیم کی رضامندی کے ساتھ اخبار کو دیا، اور ایک ایسے وقت پر اس کو جاری کیا گیا جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہونے والی تھی، اور جسٹس عامر فاروق اس بینچ کا اب حصہ تھے جو کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد عدالت نے رانا شمیم کو حکم یہ دیا کہ اگر ان کا بیان حلفی لندن میں کسی لاکر میں پڑا ہوا ہے تو وہ اصلی حلف نامہ عدالت میں جمع کروائیں، اور اس پر رانا شمیم نے پہلے نت نئے بہانے بنانا شروع کر دیے اور یہ تاثر دیا کہ انہیں یہ بیان حلفی پاکستان لانے کے لیے خود لندن جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ بیان حلفی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کیا جا سکتا تھا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن اس حلف نامے کو پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھجوا سکتا تھا، وزارت خارجہ سے یہ حلف نامہ اٹارنی جنرل کے پاس آ سکتا تھا، اور اٹارنی جنرل اس حلف نامے کو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپشن بھی تھا کہ رانا شمیم کا جو بیٹا لندن میں موجود تھا اسے کہا جاتا کہ وہ یہ بیان حلفی واپس لے کر پاکستان آ جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رانا شمیم نے بیان حلفی لانے کی آڑ میں کوشش کی کہ وہ لندن فرار ہو جائیں۔ ان کا جو پلان تھا وہ حکومت کے علم میں آ گیا، لہٰذا ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یہ جو حکم نامہ ہے یہ رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کے کیس میں جاری کیا گیا ہے۔ اس حکم نامے کے 4 نکات ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانا شمیم کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ چاروں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اس حکم نامے میں یہ درج ہے کہ یہ جو کیس تھا حلف نامے والا، اس میں ایسے گراؤنڈز موجود ہیں جو رانا شمیم کے بیان حلفی کو غلط دکھاتے ہیں، یعنی اس کیس میں وہ بنیادیں موجود ہیں اور ایسے نکات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رانا شمیم کا بیان حلفی غلط ہے اور جھوٹا ہے۔ اسی عدالتی حکم نامے کا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ رانا شمیم کے بیان حلفی میں ایک ایسے جج کا نام لیا گیا جو بیرون ملک چھٹیوں پر تھے، اور رانا شمیم نے 15 جولائی 2018 کی گفتگو کا حوالہ دیا، یعنی جسٹس عامر فاروق پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کو جوابی یقین دہانی کروا دی تھی کہ ٹھیک ہے میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنے دوں گا، لیکن اب عدالتی حکم نامے میں جو ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس عامر فاروق اس وقت
مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت ہی نہیں کر رہے تھے اور ملک سے بھی باہر تھے۔ اسی عدالتی حکم نامے کا تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ رانا شمیم کی 3 سال تک خاموشی ان کی ساکھ پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہے۔ یعنی 3 سال تک وہ کیوں خاموش رہے؟ اس حوالے سے رانا شمیم کے جو جوابات ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، اس لیے اس تحریری حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 سال تک جو رانا شمیم خاموش رہے اس سے ان کی ساکھ پر بڑے سنگین اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور بادی النظر میں اس وقت یہ جو بیان حلفی سامنے لایا گیا اس کے پیچھے نیک نیتی نظر نہیں آتی۔ یعنی رانا شمیم کا جو یہ بیان حلفی تھا، رانا شمیم اس کے متعلق عدالت کو اس بات پر مطمئن نہیں کر سکے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ 3 سال تک اس معاملے پر خاموش رہے۔ اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ بیان حلفی لندن میں ہی جا کر ریکارڈ کروایا۔ اس لیے اس معاملے میں رانا شمیم کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ عدالتی حکم نامے کا چوتھا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ رانا شمیم نے اپنے جواب میں یہ موقف اختیار کیا کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی اخبار کو نہیں دیا تھا، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ بیان حلفی اصل میں نوٹری پبلک لندن نے لیک کیا، اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اخبار اور نوٹری پبلک لندن پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے، یہ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا۔ اور ساتھ یہ بھی منشن کیا گیا حکم نامے میں کہ اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ رانا شمیم اپنا اصلی حلف نامہ پیش کریں۔ اس کے بعد عدالتی حکم نامے کا پانچواں اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ بظاہر رانا شمیم کی بدنیتی کے باوجود انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم رانا شمیم کو ایک آخری موقع دیتے ہیں۔ یعنی عدالت نے اس قسم کا حکم نامہ جاری کیا کہ اس معاملے میں بدنیتی صاف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود رانا شمیم کو ہم ایک آخری موقع دیتے ہیں، اور عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ اگر رانا شمیم نے پیر تک اپنا اصلی بیان حلفی جمع نہ کروایا تو ان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ محمد زبیر کی نئی شرمناک ویڈیو سامنے آنے کی کہانی کیا ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ کراچی سے سامنے آئی، اور اس ویڈیو سے پہلے ایک گھناؤنا کھیل بھی کھیلا گیا۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا جس کے لیے بڑی منظم قسم کی منصوبہ بندی کی گئی، اور اس منصوبہ بندی کے 2 مقاصد تھے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو نشانہ بنایا جائے، وزیراعظم عمران خان پر تنقید کی جائے، اور اس کھیل کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ آرمی کو بدنام کیا جائے اور فوج پر تنقید کی جائے، اور ایسے عناصر جو پاک فوج پر تنقید کرتے رہتے ہیں انہیں ایک جواز فراہم کیا جائے کہ وہ پاک فوج کو نشانہ بنائیں۔ اب جس وقت یہ کھیل کھیلا گیا اس سے ایک دن بعد پرائم منسٹر عمران خان نے کراچی میں گرین لائن منصوبے کا افتتاح کرنا تھا، یعنی جمعے کے روز، لیکن احسن اقبال، محمد زبیر اور لیگی جو کارکن ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان سے ایک دن پہلے کراچی پہنچ گئے اور خود اس منصوبے کا افتتاح کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش کی۔ اس دوران جب پولیس اور رینجرز نے لیگی رہنماؤں کو روکنے کی کوشش کی تو لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے پولیس اور رینجرز کو دھکے دیے گئے، ان کو دھمکایا گیا، اور اس کے جواب میں رینجرز نے بھی اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور اسی دوران احسن اقبال کو ایک ڈنڈا بھی پڑ گیا۔ اب اس کے بعد ایک نیا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور وہ گھناؤنا کھیل یہ تھا کہ فوج پر الزام لگاتے ہوئے نون لیگ کی قیادت نے یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان فوج اور رینجرز کو نون لیگ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، احسن اقبال پر تشدد کیا گیا ہے، لہٰذا رینجرز کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے احسن اقبال کو ڈنڈا مارا، احسن اقبال کو زد و کوب کیا، اور ایک اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے بڑا معصومیت کا ایک ڈرامہ بھی رچایا گیا، مظلومیت کا ڈرامہ رچایا گیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ فوج نے
پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پر احسن اقبال کے اوپر تشدد کیا اور لیگی کارکنوں کو یہ گرین لائن بس منصوبہ جو ہے اس کا افتتاح کرنے سے روکا، حالانکہ پولیس اور رینجرز اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ لیکن اسی معاملے میں اب ایک نیا موڑ آیا ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ اب اس جھگڑے کی کچھ نئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، اور ان ویڈیوز میں تلخ کلامی سے جھگڑے اور پھر دھکے دیے جانے کے جو مناظر تھے وہ تمام مناظر محفوظ ہیں، اور ان میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جس سے اس پورے معاملے کا رخ بدل کر رہ گیا ہے۔ یعنی جو موقف نون لیگ نے اپنایا تھا، جو ڈرامہ نون لیگ نے کیا تھا، جو مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کی نون لیگ نے کوشش کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیوز نئی سامنے آئی ہیں ان میں سے ایک ویڈیو میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اصل میں محمد زبیر نے پہلے رینجرز اور پولیس والوں کو دھکے دینا شروع کیے تھے۔ محمد زبیر نے انہیں دبانے کی کوشش کی اور 2-3 مرتبہ پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو دھکے دے کر پیچھے دھکیلا اور ان کو دھمکانے کی کوشش بھی کی، اور اس ویڈیو میں محمد زبیر صاف نظر بھی آ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان میں آڈیو بھی ہے، اور اس آڈیو میں رینجرز والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے سینئرز کو دھکے نہ دیں، اور وہ نون لیگ کے رہنماؤں سے مخاطب تھے، محمد زبیر سے اور احسن اقبال سے۔ بار بار انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سینئرز کو پیچھے مت دھکیلیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کو دھکے نہ دیں۔ اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد محمد زبیر، احسن اقبال اور لیگی قیادت کا جو فوج کو بدنام کرنے کا یہ نیا کھیل تھا، یہ کھیل بھی مکمل طور پر اب بے نقاب ہو گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔